अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिदा शाहिद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। कैसे हैं आप सब लोग बच्चा पार्टी? आप लोगों की कमेंट्स, आप लोगों के मैसेजेस मुझे मिलते रहते हैं, जिसमें आप लोग बड़ी अच्छी अच्छी सजेशंस देते हैं, बड़े अच्छे टॉपिक्स आप लोग बता रहे हैं जिन पर मैं वीडियो बनाऊं। इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उन टॉपिक्स को ज़रूर डिस्कस करूंगी, उन टॉपिक्स पर ज़रूर वीडियोस बनाऊंगी। आप लोगों का इन कमेंट्स और इन मैसेजेस को देखकर मुझे खुशी होती है कि आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं, इसीलिए आपके सजेशंस मुझे मिल रहे हैं। इंशाल्लाह जल्दी मैं इन पर वर्क करूँगी। आजकल हम जिन टॉपिक्स पे बना रहे हैं वीडियो, वो सोशियोलॉजी के सिलेबस को हम कवर कर रहे हैं, और उस सिलसिले में आज जो हमारा क्वेश्चन है जिस पर वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ वो है व्हाट इज़ इलनेस बिहेवियर एंड व्हाट आर द कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन इलनेस बिहेवियर। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नए आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूला करें, ताकि किसी और का भी इसमें फ़ायदा हो जाए। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे कि इलनेस बिहेवियर जो है ये क्या होता है। इलनेस बिहेवियर से मुराद ऐसा बिहेवियर है, वो स्टेट है जहाँ पर कोई पर्सन अपनी बीमारी के सिम्टम्स को रियलाइज़ करना शुरू कर देता है, यानी सिम्टम्स उसके नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ना सिर्फ वो खुद उन सिम्टम्स को ऑब्ज़र्व करता है, बल्कि उसके साथ रहने वाले लोग भी उन सिम्टम्स को ऑब्ज़र्व करते हैं। देन हम उस पर्सन को, उसके बिहेवियर को इलनेस बिहेवियर लेबल करते हैं। यानी कोई बीमारी है, कोई तकलीफ़ है, लेकिन अंदर ही अंदर पर्सन जो है वो उसको महसूस कर रहा है, लेकिन उसका कोई सिम्पटम शो नहीं हुआ है। तो तब जब तक कोई सिम्पटम उसका शो नहीं होगा, कोई सिम्पटम उसका ज़ाहिर नहीं होगा, तब तक जो है हम उसको इलनेस बिहेवियर लेबल नहीं करेंगे। जब उसके बीमारी के सिम्पटम्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे, ऐसे सिम्पटम्स होंगे जो कि ऑब्ज़र्वेबल होंगे, जो कि जो है उनको देखा जा सकता होगा, महसूस किया जा सकता होगा, ना सिर्फ वो पर्सन खुद बल्कि दूसरे लोग भी उसको देख सकते होंगे, तो देन फिर हम उसको इलनेस बिहेवियर मेंशन करेंगे या लेबल करेंगे। अब यहाँ पर 2 तरह की चीज़ें आ जाती हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उनको जो बीमारी है उसके अभी सिम्पटम्स ज़ाहिर नहीं होते हैं। जैसे ही वो फ़ील करते हैं कि कोई मसला हो रहा है, कोई अंदर उनको चेंज महसूस हो रहा है, तो वो कोशिश करते हैं कि फ़ौरन वो किसी फ़िज़िशियन को, किसी जो रेलेवेंट हेल्थ प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उनकी तरफ वो मूव करते हैं और अपनी उस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। जबकि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो सिम्पटम्स होते हैं वो अंदर ही अंदर इकट्ठे होते जाते हैं, बीमारी बढ़ती जाती है, और जिस वक़्त उसके सिम्पटम्स शो होना शुरू होते हैं, उस वक़्त तक जो है वो या तो इतनी देर हो चुकी होती है कि उसका फिर इलाज जो है वो पॉसिबल नहीं होता है, या जो है उसके एक प्रॉपर जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जो प्रॉपर प्रॉपर ट्रीटमेंट करना होता है, वो नहीं हो पाता है। तो इन तमाम कंडीशंस में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो यही होती है कि जब तक कि सिम्पटम्स नज़र आना शुरू नहीं होते हैं, तब तक एक पर्सन ख़ुद भी उन चीज़ों को लाइट ले रहा होता है और उनकी केयर नहीं कर रहा होता। लेकिन जब सिम्पटम्स नज़र आना शुरू होते हैं, तो वो पर्सन ख़ुद भले उन चीज़ों को लाइट ले, लेकिन उसके साथ रहने वाले, उससे ताल्लुक़ रखने वाले लोग उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं और देन फिर वो उसे मोटिवेट करते हैं कि वो अपने ट्रीटमेंट की तरफ आए, और उसको जो है वो जो उसका रेलेवेंट प्लेटफ़ॉर्म होता है, वहाँ तक ले जाकर उसके उस इश्यू को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है। हेल्थ एंड इलनेस के नए कंसेप्ट की अगर हम बात करें, तो उससे मुराद किसी सोसाइटी या कल्चर में किसी बीमारी को लेकर या मेंटल या फ़िज़िकल हेल्थ को लेकर लोगों की क्या परसेप्शन है, वो उस बीमारी को किस तरह से परसीव करते हैं, उस बीमारी को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, या किस तरीके से वो उसको जो है इमेजिन करते हैं। इन तमाम चीज़ों को जो है वो हम ले कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड इलनेस कहते हैं। अच्छा, अब एक सोसाइटी में रहते हुए एक पर्सन जब बीमार होता है, ठीक है, मेंटली या फिज़िकली,
تو ہر سوسائٹی کا اس کو ٹریٹ کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ بعض سوسائٹیز جو ہوتی ہیں وہاں پر ہیلتھ ایشوز کو لے کر بہت سینسٹیوٹی ہوتی ہے، اور ذرا سا بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس کو فوراً اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف لوگ جاتے ہیں، اور جو ہے وہ بایو میڈیکل ٹریٹمنٹ کو جو ہے وہ امپورٹنس دیتے ہیں۔ جبکہ بعض کلچرز میں، بعض سوسائٹیز میں لوگ جو ہے وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے بجائے جو آیورویدک ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں یا ہوم ریمیڈیز ہوتی ہیں وہ ان کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، اور ان کے تھرو جو ہے وہ کسی بھی بیماری کے ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں۔ یعنی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر سوسائٹی، ہر کلچر کا ایک اپنا سنیریو ہوتا ہے، اور اس کے اکارڈنگلی ہی وہ کسی بیماری کو پرسیو کرتے ہیں یا اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں کچھ بھی پلاننگ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ جو کلچرل انفلوئنسز ہیں وہ النس بیہیویئر پر کیا ہوتے ہیں اور کس طرح کے ہوتے ہیں۔ مگر اس چیز کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز جو میں یہاں پر کلیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک سوسائٹی کا کیا جو ہے وہ پرسیپشن ہوتی ہے النس کو لے کر، ڈس آرڈرز کو لے کر یا ڈیزیزز کو لے کر۔ اب ڈیزیز ہو گئی، ڈس آرڈرز ہو گئے یا النس ہو گئی، ان تینوں میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ کیا ڈفرینس ہے۔ ڈیزیز ایسی بیماریوں کو کہتے ہیں جو کرونک ہوتی ہیں، یا جن کا جو ہم یوں کہیں کہ لا علاج ہوتی ہیں، یا وہ کوئی سیویئر قسم کے انفیکشنز ہوتے ہیں، یا ایسی بیماریاں جن کی ساتھ سروائیول جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، ان کو ہم ڈیزیزز بولتے ہیں۔ ڈس آرڈرز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ڈس آرڈر سے مراد تمام سائیکولوجیکل، ایموشنل یا مینٹل النیسز جو ہوتی ہیں ان کے لیے ہم ڈس آرڈر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو تھاٹس ہوتے ہیں، جتنے بھی سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں نا، ان کی اصل وجہ ہماری تھاٹس ہوتی ہیں۔ ہماری تھاٹس کا جو ایک آرڈر ہوتا ہے نا، ایک جو ترتیب ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تو اس لیے پھر ہم اس کے لیے ڈس آرڈر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں النیسز۔ النس جو ہے یہ ہماری جو گھریلو بیماریاں ہوتی ہیں، لائک سر درد ہو گیا، کھانسی ہو گئی، نزلہ، زکام، بخار۔ اب یہ جو ہے یہ عام بیماریاں ہیں جو ہم اپنے ڈیلی روٹین میں ہم ان کو فیس کرتے ہیں، ان کو ہم اپنی گھریلو بیماریاں بھی کہہ سکتے ہیں، ان کو ہم النیسز بولتے ہیں۔ اب اگر ہم کلچرل انفلوئنس کی بات کریں کہ وہ النس بیہیویئر پر کیا ہوتا ہے، تو اس میں اصل میں کسی بھی سوسائٹی جو ہے، کسی بھی کلچر کی جو پرسیپشن ہوتی ہے ہیلتھ کی طرف، النس کی طرف یا ڈیتھ کے لیے، کہ ہر معاشرہ اس کو کس طریقے سے پرسیو کرتا ہے، کس پرسپیکٹیو میں اس کو دیکھتا ہے، یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ کیونکہ ایک سوسائٹی جو ہے وہ ایک بیماری کو کس طریقے سے لیتی ہے، اس بیماری کے علاج کو کس طرح سے لیتی ہے، اگر کسی بیماری کی وجہ سے کوئی ایکسپائری ہو جاتی ہے اس کو کس نظریے سے دیکھتی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ امپیکٹ ڈالتی ہیں ایک پرسن پر، یا ایک پرسن کے جو بھی ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں وہ سوسائٹی پر یا جو کلچر ہے اس پر کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ کلچر جو ہے وہ ایک پرسن کے سوشو اکنامیکل جو کنڈیشن ہوتی ہے، اسٹیٹس ہوتا ہے، اس پر بھی جو ہے انفلوئنس اپنا ڈالتا ہے، اور ایک پیشنٹ کے جو کوپنگ میکانزم ہوتا ہے اس کے کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے سوسائٹی میں رہتے ہوئے ایک پرسن جو ہے اگر وہ اکنامیکلی اسٹرانگ نہیں ہے اور وہ کسی ایسی ڈیزیز میں مبتلا ہو گیا ہے کہ جس کے لیے اس کو اگر اس کے پاس جو ہے ایک اچھا ہینڈسم اماؤنٹ ہوگی تو وہ اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکتا ہے، ادروائز شاید وہ اپنا ٹریٹمنٹ نہ کروا سکتا ہو، تو اس چیز سے وہ اس کا جو ٹریٹمنٹ تو اس کا جب ہونا سو ہونا، لیکن وہ اتنا اپنے آپ کو اس کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ وہ بہتری کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، اور ایسے میں جو اس کی کوپنگ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، اس کا کوپنگ میکانزم ہوتا ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ جب ہم کلچرل انفلوئنسز کی بات کرتے ہیں تو وہ سوسائٹی میں رہتے ہوئے ایک پیشنٹ جو ہوتا ہے اس کا انفلوئنس کیا پڑتا ہے ہیلتھ پروفیشنلز پر یا ہیلتھ پریکٹیشنرز پر، اور اسی طرح سے جو ہیلتھ پریکٹیشنرز یا پروفیشنلز ہیں ان کے کیا انفلوئنسز ہوتے ہیں پیشنٹس کے اوپر۔ ہم جب کلچرل انفلوئنسز کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم ان تمام چیزوں کو بھی ڈسکس کرتے ہیں اور اسٹڈی کرتے ہیں۔
مختلف ہیلتھ ایشوز کو لے کر، مختلف ڈیزیزز کو لے کر جو سوسائٹی میں ایک بائسنس ہوتی ہے، یا کسی بھی کلچر میں کسی ڈیزیز کو لے کر جو بائسنس ہوتی ہے، وہ اس پرسن کی جو مینٹل یا فزیکل ہیلتھ ہے، اس کی جو کوپنگ اسٹریٹجیز ہیں، اس کا کوپنگ میکانزم ہے، اس کو بہت حد تک ڈسٹرب کرتی ہیں، کیونکہ اس بائسنس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اپنی بیماری کو چھپاتے ہیں، اپنی بیماری کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، یا اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف نہیں آتے ہیں، یا ان کو اس بائسنس کی وجہ سے پراپر ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کیا جاتا ہے، تو جس وجہ سے ان کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ زیادہ مسائل اور پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ کسی بھی کلچر کا کیا پرسپیکٹیو ہے، کیا پرسیپشن ہے کسی بیماری کو لے کر، جب پیشنٹس کو اس بارے میں اویئرنیس دی جاتی ہے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پیشنٹ جو ہے اس کا ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے اپنی ہیلتھ کو امپروو کرنے کی طرف، اس کی جو دھیان ہے وہ زیادہ جاتا ہے، وہ اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی اس بیماری کو لے کر سوسائٹی کی کیا پرسیپشن ہے، کیا کس پرسپیکٹیو میں سوسائٹی جو ہے اس بیماری کو دیکھتی ہے، تو وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے جو ہے وہ اپنے ڈائگنوزز، ٹریٹمنٹ اور جو اس کی ایڈہیرنس ہے ان چیزوں کی طرف وہ زیادہ توجہ کرتا ہے، اور اپنی جو ہے اپنی ہیلتھ کو بہتر کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، اور اپنے ٹریٹمنٹ کو جو ہے وہ دھیان دیتا ہے۔ پھر اس کے نزدیک ان چیزوں کی ویلیو نہیں رہتی ہے کہ سوسائٹی جو ہے وہ اس کے لیے کیا سوچ رہی ہے، کیا پرسیو کر رہی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے لوگوں کے لیے اس بارے میں اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے کہ ایک سوسائٹی جو ہے وہ کس طریقے سے ایک پرسن کی مینٹل یا فزیکل ہیلتھ پر اپنے اثرات مرتب کرتی ہے، یا ایک پرسن کی جو ہیلتھ ہے یا اس کی جو النس ہے وہ کس طریقے سے سوسائٹی پر اپنے جو بھی امپیکٹس ہے وہ ڈالتی ہے، کیونکہ یہ دونوں طرف کے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جب بھی کوئی انٹریکشن ہوتا ہے نا، تو ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک پرسن ہی دوسرے پر اپنے اثرات مرتب کر رہا ہے، یا کسی ایک پرسن کا ہی جو ہے وہ ریفلیکشن دوسرے پر ہم دیکھیں گے۔ جب دو لوگوں کا انٹریکشن ہوتا ہے تو وہ دونوں پرسن ہی ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، تو اسی حوالے سے جب ہم سوسائٹی کے یا کلچر کے ہم انفلوئنسز کی بات کرتے ہیں تو صرف سوسائٹی یا کلچر ہی ایک النس بیہیویئر پر یا کسی پرسن کی ہیلتھ پر اپنے اثرات مرتب نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ ایک پرسن کی جو مینٹل فزیکل ہیلتھ ہے اس کے اثرات بھی سوسائٹی پر پڑ رہے ہوتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کو ہم اس میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک النس بیہیویئر اور کلچرل انفلوئنسز تھے۔ النس بیہیویئر پر میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے یہ سارا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ النس بیہیویئر کیا ہوتا ہے، یا جو کلچرل انفلوئنسز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں النس بیہیویئر پر، یا النس بیہیویئر کے کیا انفلوئنسز ہوتے ہیں کلچر پر۔ یہ ویڈیوز میں میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی کنسیپٹس ہیں، جو بھی پوائنٹس ہیں، ان کو میں انتہائی ایزی وے میں ایکسپلین کروں تاکہ آپ لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، اور نہ صرف انڈرسٹینڈ کر سکیں بلکہ اس کو بہتر انداز میں انٹرپریٹ بھی کر سکیں۔ یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے، اس کے لیے آپ سب کی سپورٹ مجھے چاہیے ہے، اور یہ سپورٹ بہت ضروری ہے تاکہ یہ سلسلہ رکے نہ بلکہ ایسے ہی چلتا رہے۔ اور آپ کی سپورٹ جو ہے وہ کس صورت میں میرے ساتھ ہوگی کہ آپ جب ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو ان کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو انہیں یہ کہا کریں کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ جو نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔